अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका तर्जुमा है, आगा रहो, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उनको ना किसी किस्म का खौफ होता है, ना वो रंजीदा होते हैं, ना उनको गम होता है। तो कुरान पाक में आप सबको मालूम है कि कई जगह अल्लाह ताला लफ्ज इन्ना से शुरू फरमाए हैं। जो अहम बात है, अल्लाह का कलाम है, अहम है, मगर फिर भी अल्लाह ताला अहम बातों को लफ्ज इन्ना से शुरू फरमाया गया। इन्ना के माने हैं बेशक, हरफ ताकीद बेशक, और अला के माने हैं आगा रहो। तो ये दोनों भी हरफ ताकीद है, और हर जगह कुरान में हरफ ताकीद किसी अहम बात की आयत के पहले हरफ ताकीद एक लाया जाता है। और यहाँ पर चूंकि अल्लाह ताला के दोस्तों का मामला है, इसलिए अल्लाह ताला हरफ ताकीद दो एक साथ ला लिए हैं। अला इना, दो हरफ ताकीद दोनों एक ही साथ इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें अहमियत इससे हमको मालूम होती है। तो ताकीद के साथ हमको ये बताया जा रहा है कि बेशक जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना किसी किस्म का खौफ होता है, ना वो गमगीन होते हैं। आम तौर पर खौफ कहते हैं आने वाले किसी मामले का डर रहा तो उसको खौफ कहा जाता है। तो औलिया अल्लाह इससे बेनियाज हैं, क्योंकि हम सबको अपनी आखिरत का खौफ है, और अल्लाह ताला अपने औलिया अल्लाह को उनकी आखिरत में जो उनका मकाम है वो दिखा देता है। तो जिसकी वजह से वो आने वाले मामले से भी बेखौफ रहते हैं। और गम हम सबको दुनियावी किसी चीज के जाय होने का या तकलीफ का गम रहता है, मगर औलिया अल्लाह दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत उन पर परेशानियां आजमाइशें हो जाए तो वो फिर भी अल्लाह की राजी ब रजा रहते हैं, उनको उसका गम नहीं होता। तो ये औलिया अल्लाह की शान है। तो वली की तारीफ ये है, वली जैसा आप सबको मालूम है कि वली कहते हैं दोस्त को, दोस्त के माने आते हैं वली के। और वली अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह के मुकर्रर करदा, जिसको अल्लाह चाहे उसको वली बना देता है। विलायत एक ओहदा है। वो विलायत कोई कोई इंसान अपनी मेहनत से कोई बरसों इबादत तिलावत रोजे जो तमाम नेक काम करता रहे तो वो वली नहीं बनता, अल्लाह का नेक बंदा बनता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, मगर वो वली नहीं बन सकता कोई अपनी मेहनत से। विलायत एक ओहदा होता है जो अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जिसको चाहे उनको अता कर देता है। जब विलायत का ओहदा अता करता है तो कुछ इख्तियारात देता है अल्लाह ताला, क्योंकि अगर किसी को किसी दुनिया का कोई बड़ा ओहदा दिया जाए उसके बाद उसको बेख्तियार रखा जाए तो फिर वो कुछ उसका ओहदा कुछ काम का नहीं रहता। तो ऐसा ही जब अल्लाह ताला किसी को ओहदा देते हैं विलायत का तो उसको बाइख्तियार बनाते हैं। अल्लाह की अता से वो जितना अल्लाह चाहे उतना इख्तियारात वाले होते हैं। और हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि आप सरदार औलिया अल्लाह हैं। जैसा हमारे नबी सरदार अंबिया हैं वैसा आप सरदार औलिया अल्लाह हैं। और आपका के बहुत सी खुसूसियात है, बेहिसाब आपके मोजज़ात हैं, बल्कि मोजज़ात का सिलसिला आज तक भी चला आता है। आज तक भी लोग देख सकते हैं, देखते रहते हैं। खैर, तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब नबी बनाते हैं किसी को तो नबूवत के सबूत में उसको मोजज़ात अता करते हैं। मोजज़ा माने अक्ल को आजिज करने वाली चीज, ऐसा काम जो आम लोग नहीं कर सकते उसको मोजज़ा कहा जाता है, अगर अंबिया से सादिर हो तो।
تو نبیوں کی ثبوت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ عطا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبیاں ہیں، انبیاء ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ بے حساب معجزے ظاہر کرتا ہے۔ ایسا ہی اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ کرامات ایسی چیز ہے جیسا کہ جس کو عام لوگ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، عقل کو وہ بھی عقل کو عاجز کرنے والی چیز، ایسی بے مثال بہت سی مثالیں ہیں کہ جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اللہ کے خاص ولی ہیں، خاص دوست ہیں۔ اسی اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کرامات بے حد بے حساب کرامات ہر کسی کے رہتے ہیں۔ تب یہاں پر کرامت کا ظاہر ہونا یہ ایک الگ بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرامت ظاہر ہو، مگر ہوتے ہیں، اور اصل ان کی زندگی، ان کا عملی نمونہ پوری دنیا کے لیے اور خصوص کر تبلیغ اسلام کا کام وہ اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور وہ ایسا کرتے ہیں انبیاء کی طرح، جیسا کہ ہر ایک نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد جب ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے نا، دوسرے نبی کو بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہی اب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری ہوا، اور ساتھ ساتھ مبلغین اسلام کو بھی، علماء کرام بھی اس دین کی بقا کے کام کرتے رہتے ہیں، اور دین کی بقا کے کام کرنے میں ان کے پاس بہت تاثیر رہتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو آپ کے ہر بیان میں 70-80 ہزار کا مجمع رہتا تھا ہر بیان میں، اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دور تک بھی آخر تک بھی ویسی آپ کی آواز پہنچتی تھی جیسا کہ قریب والا سن سکتا ہے، اور آپ کا آواز اتنا با اثر ہوتا کہ اگر کوئی نامسلم سنتا تو مسلمان ہو جاتا تھا آپ کے آواز سن کر، اور کوئی اگر بہت گناہوں کا عادی رہتا تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکوکار بن جاتا، اور جو نیکوکار سنتے ہیں تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کو تاب نہیں لا کر وہ بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے واس کا اثر ہے، اور آپ کی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج آپ کی ولادت شریفہ کا دن ہے، اور ولادت شریفہ میں ایک خصوصی بات یہ ہے جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہ آیت شریفہ سورہ مریم میں 2 بار آئی ہے، اور اس آیت کا مطلب ایک متکلم کے صیغے میں آئی ہے، ایک غائب کے صیغے میں آئی ہے، 2 بار یہ آیت شریفہ آئی ہے سورہ مریم میں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ انتقال کر گئے، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیت شریفہ کی تکرار سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے خصوصیت سے پیدائش کے دن، انتقال کے دن، حالانکہ پروردگار عالم ہر وقت بھیجتا ہے، بھیجتے رہتا ہے، مگر قرآن میں خصوصیت کے ساتھ پیدائش کے دن کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی سلامتی ان پر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، کیونکہ یوم اموت کا بھی ذکر ہے، یوم ابسو کا بھی ذکر ہے، تو وصال شریف کے بعد کا بھی ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی، ہر ولی پر ان کے پیدائش کے دن سلام بھیجتا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پیدائش کے دن کی اہمیت ہے۔ جب اہمیت ہے تو ہم کو بھی یہ لازم ہے کہ اولیاء اللہ، انبیاء اور نیک وکار لوگوں کے سیرت اور ان کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو، اور جو بے عمل ہیں ان کو اس سے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے، تو ہم کو بھی اولیاء اللہ پر سلام بھیجنا ہے، یا ایصال ثواب کرنا ہے، یا ان کا سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ روحانیت سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ 29 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے، اور آپ تشریف لاتے ہی دوسرے دن روزہ رکھ لیے، کیونکہ 29 شعبان جب 29واں چاند ہوا تھا دوسرے دن رمضان کی پہلی تھی، آپ دوسرے دن روزہ رکھ لیے۔ حالانکہ روزہ تو بالغ لوگوں پر فرض ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مدت رضاعت جو 2 سال ہے، 2 سال تک بھی آپ کبھی بھی پورے رمضان میں ایک دن بھی دن کے وقت دودھ نہیں پیے، رات کے وقت پیا کرتے تھے۔ تو روزہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں روزے کے بارے میں، روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو پیدائشی پرہیزگار، پیدائشی متقی، یہ آپ کی شان ہے جو سردار اولیاء اللہ ہیں۔ پھر پیدائشی جب متقی ہیں تو پھر قرآن پاک کی اور ایک آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب میں سب سے زیادہ بزرگ ترین، اکرم مانے بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو اس سے زیادہ متقی اولیاء اللہ میں کہ پیدائشی روزہ رکھ لیے تو پھر یہ تقوی کا ثبوت ہے آپ کا۔ تو لہٰذا قرآن کی اس آیت شریفہ کے تحت بھی آپ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ تمام اولیاء اللہ میں، تمام اولیاء اللہ نے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس لیے آپ سب سے زیادہ بزرگ ترین ہیں۔ تو آپ کی بزرگی قرآن پاک کی اس آیت شریفہ سے بھی ثابت ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت شریفہ ہوئی ہے، علی کے پیدا اس کا وہ ہے بیان۔ 4 سال کی عمر میں جب آپ کو استاد کے سامنے بٹھایا گیا قرآن شریف پڑھانے کے لیے، 4 سال ہے یا کچھ میں کچھ کے سال یاد نہیں ہے، 2 سال 3 سال کب ہے، جس وقت استاد صاحب کے سامنے آپ کو بٹھایا گیا تو استاد صاحب نے کہا پڑھیے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو شروع کرے پڑھنا تو پورے 15 پارے پڑھ کر آپ رکے، اور اطمینان سے پورے 15 پارے سنا دیے استاد صاحب کو۔ استاد صاحب پریشان ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو میرے سامنے پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا اور آپ 15 پارے ایک ساتھ پڑھ لیے۔ تو اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ وہ 15 پارے کی حافظہ ہیں، اور وہ تقریباً روزانہ 15 پارے پڑھ لیا کرتی ہے جس وقت بچہ پیٹ میں تھا۔ تو آپ ماں کے پیٹ میں قرآن سن سن کر 15 پاروں کے حافظ ہو گئے۔ اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماں کے عمل کا، جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے، جب عورت حاملہ رہتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا ثبوت ہے کہ 15 پاروں کے حافظ ماں کے پیٹ سے ہو گئے۔ اگر ماں جس وقت بچہ حمل میں ہے اس وقت تلاوت قرآن کرتے رہے، اچھی باتیں کرتے رہے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہے، دیندار متقی پرہیزگار رہے، تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، وہ بچے اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ہم ساری ماؤں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ خصوص کر حمل کے دنوں میں گانے سننا یا فلمیں دیکھنا یا بےہودہ قسم کی باتیں زبان سے نکالنا یا ایسی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس کا ثبوت بچے پر یقیناً پڑتا ہے۔ تو لہٰذا پیدائشی حافظ تھے۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ 2 بھائی تھے، آپ اور آپ کے ایک بھائی، بس 2 بھائی تھے اور کوئی نہیں تھے اولاد میں سے۔ تو آپ پیدائشی ولی ہیں، اور ہاں صرف 2 بھائی تھے اور یہ آپ یتیم پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین علیہ السلام سے 11ویں نمبر پر آپ کے والد کے طرف سے 11واں نمبر ہے،
اور والدہ محترمہ کی طرف سے 14 نمبر پر امام حسن علیہ السلام کا تک پہنچتا ہے آپ کا سلسلے نسب۔ تو اس طریقے سے آپ سادات حسنی و حسینی ہیں، یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑی اس کی بات ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور عام طور پر کوئی سید ہوتے ہیں، مگر یہاں پر والد اور والدہ دونوں، اور دونوں بھی ایک امام حسن علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک، آپ کا جو فضیلت، جو کرامت تھی، دونوں میں جو آدھی آدھی ہو چکی تھی، وہ دونوں کی پھر ایک دن آپ کے پاس آ گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کا روحانی سلسلہ نسب یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان روح اور جسم دونوں سے مل کر انسان ہے۔ اگر روح نکل گئے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو میت بولتے لے جا کے خبر میں ڈال دیتے۔ تو اصل اہمیت روح کی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، اس کی روح فنا نہیں ہوتی۔ انسان کے تمام انسانوں کی ارواح، آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر تمام جتنے انسان قیامت تک ہونے والے سب کی ارواح کو پیدا کرتے، سب کی ارواح بہت پہلے پیدا ہو چکی ہیں، ہم سب کی ارواح بھی بہت پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کیا تو تمام ارواح سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو سبھی کو معلوم ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا بلا۔ بلا کے معنی کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کا سن کر تمام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی روح مبارکہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف فرما تھے، بازو تھے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے کہا بلا، پھر تمام ارواح نے بلا کہا۔ تو معلوم یہ کہ ہم سب کی ارواح آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہم سب کی روح پیدا ہو چکی ہے، اور مرنے کے بعد ہماری روح فنا نہیں ہوتی، روح باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن وہی ارواح جب ہمارے جسم میں ڈالی جائیں گے، اور ہم انہی اپنی روح کے ذریعے سے اللہ نصیب کرے ہم سب کو جنت میں داخل ہوں گے، اور کفار و مشرکین دوزخ میں داخل۔ تو لہٰذا روح کی بڑی اہمیت ہے، روح باقی رہنے والی ہے، جسم فنا ہونے والا ہے۔ فنا بھی ہوتا ہے تو عام لوگوں کا جسم، ان لوگوں کا جسم بھی فنا نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن پاک ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید کے ساتھ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ، ہم ان کو حیات دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم حیات دیتے ہیں، حیاتاً طیبہ، ہم ان کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بعد وصال کا ذکر ہے کہ ہم ان کو بعد میں بھی پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت حیات انبیاء اور اولیاء پر ہے۔ اچھا، وہ ثبوت کے سوا اور ایک بات ہے، آپ سب لوگ کئی بار سنے ہوں گے یہ بات کہ فلاں مقام پر خبر کھو دی گئی تو اس کے اندر سے ایسی راش نکلی جیسا کہ ابھی ابھی رکھے ہیں۔ کئی واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں اپنے مزاروں میں۔ یہ اللہ آنکھوں دیکھی بات ہے یہ تو، کہ کئی لوگوں نے کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں ایسے کہ فلاں مقام پر اتفاقاً کھودا گیا تو وہاں پر ایک ایسی لاش دکھی جو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو ابھی ابھی دفن کیا گیا۔ اس حالت میں لوگ نظر آئے ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اولیاء اللہ کے خاص الخاص بندے، وہ بعد وصال بھی روح ان کا جسم بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے ان لوگوں کو۔ تو اس لحاظ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بعد وصال بھی ابھی تک بھی وہ باقی ہے۔ اچھا، اس کا روح باقی، جسم بھی باقی ہے، عام لوگوں کی روح باقی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے روح کی بقا کے لیے کرنا یہ ہے کہ روح کو بھی غذا دینا ہے۔
ہم لوگ ہمارے جسموں کو غذا دیتے ہیں، ہمارے جسم باقی رہتے ہیں، ہم کو اپنے یہ فنا ہونے والے جسم کی بڑی فکر رہتی ہے، جلد اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے جسموں کا، جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کہ کہیں ہم کو دنیا میں جب تک رہے تکلیف نہ ہو، پوری توجہ دیتے ہیں۔ اور روح کی بقا کے لیے جو اصل ہے کوئی توجہ ہم لوگ نہیں دیتے، نہ روح کو غذا دیتے ہیں، صرف جسم کو غذا دے کر جسم کو توانا بنانے کی فکر ہم سب کو رہتی ہے، حالانکہ روح اصل چیز ہے، روح باقی رہنے والی ہے، تو روح کو غذا دینا ہے۔ اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے روح کی غذا، جتنا کثرت سے ذکر کریں گے اتنا ہماری روح زیادہ قوی ہوتے چلے جائیں گی۔ اور جب روح قوی ہوتی ہے تو آج کل کی دنیا میں بھی، ہم آج کل کے بھی حالات میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں عام طور پر یہ سننے میں آتے رہتا ہے کہ ان کی روحانی قوت بہت بڑی ہوئی ہے، وہ اتنے ضعیف ہیں مگر روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطار میں اتنا سا ایک نوالا کھانا کھاتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ خالی ایک پیالی ڈکاشن پیتے ہیں افطار میں، اور ایک پیالی ڈکاشن پیتے ہیں سحری میں، پھر دن بھر تلاوت قرآن ہے، تہجد ہے، راتوں کا قیام ہے، تراویح ہے، تہجد ہے۔ یہ معاملہ جو پیٹ بھر کھانا کھانے والے بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو روحانی قوت ایسی رہتی ہے۔ روح کو جب غذا دیتے ہیں تو ہماری روح قوی ہو جاتی ہے، پھر روحانی قوت بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ اس کو حاصل کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور روح کو قوی بنانے کے خیر بہت واقعات ہیں، مگر ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا دل اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ دنیا کی جو ذمہ داریاں ہر کسی پر رہتی ہیں، دنیاوی کاموں کے، وہ ذمہ داریاں تو ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، زبان سے اور دل سے تو نہیں ہوتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے دل سے، زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور خالی ذکر فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک مرید نہ ہو، مریدی سے کسی کا دامن نہ تھام لیں جب تک وہ ذکر، مرید ہونے کے بعد وہ ذکر کی تاثیر دوہری بلکہ چوہری اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دامن تھامنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، یہ روحانی سلسلے میں دامن تھام کر کسی کے مرید ہونے کی تاثیر یہ ہوتی ہے، اور مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے صرف ایک واقعہ عرض کروں گی میں۔ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ سکرات کے وقت شیطان آتا ہے، اور شیطان کی زندگی بھر کی کمائی رہتی ہے، انہیں بولتا ہے یہ وقت میرے کو لوٹنے کا ہے، کہ اگر ایمان پر خاتمہ، توحید پر خاتمہ نہیں ہوا تو دوزخ میں جانے والا ہے انسان۔ لہٰذا وہ پوری ایڑی چوٹی کا، جس کو بولتے ہیں، ویسا زور لگاتا ہے اصل سکرات کی حالت میں، تاکہ زندگی بھر کے اعمال پورے ضائع کر دینا اور ان کو اپنی محنت۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیطان آ کے بھٹکاتا ہے، اور بھٹکانے کی بھی بڑے بڑے واقعات لکھے۔ میں خالی ایک ہی بات عرض کروں گی کہ بھٹکانے کا کیا طریقہ کرتا ہے، کئی طریقے کا لیتا، شیطان ہے اس کو کیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے جو مرنے والا رہتا ہے اس کے ماں باپ کی شکل میں، یا اس کے جس کے مرشد ہے، استاد ہے، ان کی شکل میں آتا ہے، اور آ کر پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بیٹے، ہم یہ بولتے تھے، آپ یہ بولو تو پھر آپ کو میں یہ پانی بھی پلا دیتا ہوں، اور آپ نجات پالیں گے، یہی بولو۔ اس کئی طریقے سے ایسے واقعات ہیں کہ سننے تو برداشت نہیں کر سکنے کے جیسے، ایسا شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو شیطان کے بھٹکنے سے بچنے کے لیے بہت بڑے ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے 17 جلدیں لکھی ہے فقہ حنفیہ کو، قرآن و حدیث سے ثبوت، ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے حنفیہ مسائل کا، اور اتنی کتابیں وہ عربی میں لکھی ہے۔ اور ان کی کتابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سعودی عربیہ ریاض یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے، اتنے بڑے درجے کے ولی اللہ تھے وہ۔ تو لہٰذا ان کی کتاب میں، ایک کتاب ان کے وعظوں کی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھے ہیں انہوں کہ ایک امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم کلام کے عالم تھے۔ وہ علم کلام کہتے ہیں علم عقائد کو، علم عقائد کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں کئی کتابیں لکھے ہیں علم عقائد کے بارے میں۔ اور انہوں اور ایک بات یہ تھی کہ انہوں
मुरीदी के कायल नहीं थे मगर जब उनके इंतकाल का और उन्होंने 360 दलाइल लिखे थे तौहीद पर, क्योंकि वो असल तौहीद छीनने को आता है तो उसको मैं ये जवाब दूंगा, ये दलील दूंगा और मैं पार हो जाऊंगा, ये उनका ख्याल था। मगर उनके इंतकाल से चंद दिन पहले उनको हिदायत नसीब हुई और वो उस जमाने में बहुत मशहूर बुजुर्ग थे, पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के नाम के। तो उनके पास मुरीद होने चले गए। फिर दिल में ख्याल आ नहीं मुरीद हो जाना चाहिए, और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मुरीद हुए हैं, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी मुरीद हुए हैं, उनके भी मुर्शिद हैं। तो अब मेरे को उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा उनके मुर्शिद का, खैर उनके भी मुरीद हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी मुरीद हैं, उनके मुर्शिद का नाम उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह है। खैर, तो अब ये मुरीद होने के लिए फिर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए। जिस वक्त ये गए हैं उनके घर पे इत्तेफाकन वो घर पे नहीं थे, तो उनके खादिम को बोल के आ गए कि फखरुद्दीन आपके पास मुरीद होने के लिए आया था, इतना अर्ज कर देना जब आए पीर साहब। तो ये अपने घर को वापस आ गए और उधर जो है जब वो आए पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके जो खादिम थे उन्होंने बोल दिया कि फखरुद्दीन आपके पास मुरीद होने के लिए आए थे और इत्तेफाक से चले गए हैं। तो फिर उसके बाद कुछ चंद ही दिनों के बाद उनको सकरात लगी, फिर फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह को सकरात लगी और शैतान भटकाने लगा, जो उसका तरीका था तौहीद छीनने के लिए। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह उसको दलील देते गए, 360 दलाइल लिख के रखे थे उन्होंने, तो दलील देते गए उसको, ये तौहीद के सबूत में कि अल्लाह एक है, इनके दलील पूरे खत्म हो गए। वो तो शैतान रहता ना, खत्म हो गए और अब ये डगमगाने लगे। तो पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को रूहानी कनेक्शन की वजह से, क्योंकि मुरीद होने के इरादे से गए थे, तो पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो वुजू करते बैठे थे, जैसे उनको ये कैफियत मुनकशिफ हो गई, उन पर रहा हो गया कि एक मुरीद नहीं हुआ था मेरे पास, मगर मुरीद होने के लिए तो नियत से तो आ गया था। लिहाजा उन्हें अपना लोटा उठाकर दीवार पर मारे और कहे कुल हुवल्लाहु अहद, उनकी जबान पे जारी होगा कुल हुवल्लाहु अहद, मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। जब तक तो दलीलें दे रहे थे, अब ये कह दिया कि बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, तो उनका खात्मा हो गया। तो ये वाकया लिखकर हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुरीदी जरूरी है, कितने भी बड़े आलिम हो, कितने भी बड़े इबादत गुजार रहो, कितने भी हज करो, कुछ भी करो, मगर जब शैतान सकरात में आता है तो ये कनेक्शन काम आता है। ये सिलसिला पीरी मुरीदी का, सिलसिले खादरिया में मुरीद हो जाए, ये 4 सिलसिले हैं, जैसा कि फिक्र के भी 4 सिलसिले हैं, और वैसा ही रूहानियत की तालीम के लिए, रूहानियत के कनेक्शन के लिए भी 4 सिलसिले मुकर्रर हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा, सबसे बड़ा सिलसिला आलिया खादरिया सिलसिला सबसे बड़ा है, जो सरदार औलिया अल्लाह के नाम से है। और फिर दूसरा सिलसिले चिश्तिया है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से, और तीसरा नक्शबंदिया है और सहरवर्दिया है। तो लिहाजा ये 4 सिलसिले रूहानियत के हैं। चारों सिलसिले में किसी भी सिलसिले से अगर हम बैत कर लें, और सब सिलसिले जाकर सिलसिला खादरिया से ही मिलते हैं वो, फिर तो सबसे बड़ा सिलसिला खादरिया आलिया है। तो लिहाजा जब मुर्शिद के हाथ पर बैत करते हैं, तो हर मुर्शिद अपने मुरीदों को जिक्र की ताकीद करते हैं। जिक्र कई किस्म का होता है, दिल का जिक्र, जबान से जिक्र, तवज्जो के साथ जिक्र करना है असल बात। तो वो जिक्र करने से, मुरीद होने से वो सिलसिला, हमारा कनेक्शन सैयदना अली करम ताला वजह तक पहुंचता है, क्योंकि आप रूहानियत के बड़े कायद हैं। तो लिहाजा जाहिर में जब हम जिस मुर्शिद के मुरीद होते हैं, तो वो मुर्शिद का सिलसिला उनके नसब के साथ भी और उनके रूहानियत के कनेक्शन के साथ भी वो हजरत सैयदना अली
करम अल्लाह ताला वजूद तक पहुंचता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो ये रूहानियत की कैफियत इतने कम वक्त में समझाई नहीं जा सकती। आजमा के देख सकते हैं कि जब रूहानियत का कनेक्शन कायम हो जाता है और उसके बाद जब जिक्र जारी हो जाता है तो रूह को इतनी कुव्वत मिलती है कि एक फैज मिलता है। फैज के मायने ये है, कोई चीज नहीं है जो को उठा के हाथ में दे दे। फैज के मायने है असल में दिल की कैफियत के बदलने का नाम फैज है। दिल की कैफियत इस तरह बदलती है कि दुनिया के आराइश की तरफ दिल ज्यादा मायल नहीं होता, ज्यादा दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ, दीन के बातों की तरफ दिल ज्यादा मायल रहता है और ज्यादा अमल आसान हो जाता है। बेअमल लोगों को के लिए भी अमल करना आसान हो जाता है। तो लिहाजा इसके बड़े फायदे हैं। तो बहरहाल मुख्तसर अर्ज करना ये है कि सैयदना शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म दीन की इतनी अहमियत थी कि वो 10 या 11 साल का जिक्र है किताबों में कि इल्म जो शहर जीलान में आप कस्बा जीलान में पैदा हुए थे और वालिद का तो इंतकाल हो चुका था और एक भाई थे घर में और वालिदा थी। तो बस ये अपने वालिदा से ये कहे कि बगदाद शरीफ उस जमाने में तमाम उलूम और फनून का मरकज था जो इराक में है, तो मैं इल्म दीन सीखने के लिए वहां जाना चाहता हूँ। तो आपकी वालिदा माजिदा ने इजाजत दे दी और आप निकल पड़े। जब काफिलों के साथ जाते थे, काफिला निकल पड़ा। तो हमको गौर करना है कि उम्र शरीफ है 10 या 11 साल की, उसमें इल्म दीन का इतना शौक कि अपने वालिदा और अपना वतन छोड़कर उतने दूर चले जाने के लिए आप मुस्तैद हो गए। फिर आपकी वालिदा मालिदा भी, माँ का दिल कैसा रहता है, फिर भी माँ इजाजत दे दिए बेटे को कि हाँ इल्म दीन से के लिए तुम चले जाओ। और ये अल्फाज ये कहे आके अपने बेटे को एक तो एक नसीहत की कि बेटा हर हाल में सच बोलना, चाहे कुछ हो जाओ। और दूसरा ये कहा कि जाओ खुदा हाफिज, अब क़यामत के दिन देखने को मिलेंगे। तो उनको मालूम था कि हालात ऐसे हैं कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, क़यामत में देखने को मिलेंगे, मगर फिर भी आप इजाजत दे दिए सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए। और पिरानपुर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन के लिए जब निकले अपने मकाम से, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, कई कई दिन के फाके आपको करना पड़ा। एक वाकया है कि आप सुबह सुबह के वक्त कई दिनों की फाक बर्दाश्त नहीं करके सुबह सुबह के वक्त आप दरिया के किनारे जाते थे और वहां पर झाड़ों के कौले कौले पत्ते तोड़कर अपनी भूख मिटाने के लिए खा लेते थे। वो खाते खाते भी ये ख्याल आता था कि बहुत से तालिब इल्मों की जमात बगदाद में है जो इल्म हासिल करने के लिए सब फाके बर्दाश्त कर रहे हैं और वो भी अब आते हैं दरिया के किनारे आएंगे कौले पत्ते खाने के लिए। अगर मैं खा लूंगा ज्यादा तो उन लोगों को नहीं मिलेंगे। ये सोच कर वो दरख्तों के छोटे कौले पत्ते भी आप पेट भर नहीं खाते थे। इस तरीके से आप इल्म दीन सीखे हैं और उसके बाद इल्म दीन का इतना एहसास था आपको कि आप एक मदरसा कायम करें बगदाद शरीफ में, जो मदरसा निजामिया के नाम से मशहूर है। वो दौरे अब्बासिया का जमाना था। वहां के वजीर थे एक निजामुल मुल्क तूसी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने वो मदरसा कायम किया वहां पर बहुत बड़ा, और वो मदरसे में तमाम दुनिया से आने वाले तालिब इल्मों के लिए रहना और खाना फ्री था, फ्री इंतजाम था, क्योंकि आप जो मुसीबत उठाते और आपकी इबादत और रियाजत के तो बेहिसाब वाक़यात हैं। एक वाक़या यह है कि आप आवाज नहीं आ रही है शरीर उधर से। फरीद जरा माइक चेक कीजिए। हेलो।
آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں اب آ رہی ہے. آپ 15 سال تک جنگلوں بیاب 15 سال تک جنگلوں بیابانوں میں آپ فاقے اور ریاضت کرتے رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ سو، اس طریقے سے. اور آپ کئی سال تک پوری رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے. عشاء کے بعد جو آپ قرآن شروع کرتے تو فجر کے اذان ہوتا تو ہر رات ایک قرآن حالت نماز میں، حالت قیام میں ختم کرتے تھے. اس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات ہے کہ یہ عام طور پر، کیونکہ آپ سردار اولیاء اللہ ہیں، جیسا کہ ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے بعد اولیاء اور علماء کا سلسلہ جاری رکھا ہے جو درد دل کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کا وصال شریف ہوا ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ کہ 17 تاریخ کو آپ کا وصال شریف ہوا ہے. مگر 11 تاریخ کو کرنے کا عام طور پر جو چاہنے والے ہیں ان کا ایصال ثواب کے لیے ایک محفل سجاتے ہیں، تو عام طور پر 11ویں کے نام سے مشہور ہے اور 11 تاریخ کو کرتے ہیں. ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو کرتے ہیں. تو 11 تاریخ کو کرنے کی وجہ ایک یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا وصال تو ہوا 17 تاریخ کو، مگر 11 تاریخ کو اس لیے 11ویں کے نام سے کیا جاتا ہے ایصال ثواب کی محفل آپ کی. تو اس محفل کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ ہر مہینہ زندگی تمام 11 کو شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مناتے تھے، اور ان کی خانقاہ میں رات تمام ذکر اور تلاوت قرآن اور قصیدہ خوانی ہوتے رہتی تھی. قصیدہ برد شریف اور تمام ہوتے تھی، اور صبح صبح نیاز شریف ہوتی تھی، عام لنگر رہتا تھا. تو آپ یہ ہر مہینہ 11 کو آپ کے پاس مشہور تھا کہ 11 کو آپ کے پاس آپ کی خانقاہ میں ذکر کی محفل رہتی ہے، عبادت کی محفل. تمام بغداد کے لوگوں کو مشہور تھا کہ آج 11 ہے، آج جانا ہے، آج 11 ہے، آج غوث اعظم دستگیر کے دربار پہ جانا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے نام سے 11ویں مشہور ہو گئی کہ آج تک دنیا میں وہ بدلہ ان کو دیا جاتا ہے جو وہ اپنے نانا جان کی شب میلاد منایا کرتے تھے ہر 11 کو. تو پھر ان کے نام کی 11ویں ہونے لگی 11 تاریخ کے نام سے. وہ مہینہ بھی 11ویں کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب میلاد منایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو روحانی طاقت ایسی عطا فرمائے کہ یا اللہ ہم کو بھی اولیاء اللہ کی طرح ان کے قدموں کے طفیل، یا اللہ ہم سب کو بھی اولیاء اللہ کی طرح بنا دے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ حالت کشف میں ایک دفعہ ایک قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ کے نام سے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہے، بڑی فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، ہر جگہ ملتا ہے وہ تو دکانوں پہ. تو وہ عالم کشف میں تھے، کشف کی حالت میں تھے، وہ بے خودی کے عالم میں تھے. وہ اپنی زبان سے کچھ اشعار کہنے لگے تو کہتے کہتے اس میں ایک شعر یہ بھی کہہ دیے وہ کہ میرے قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو لکھا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں تھے اور جتنے پیدا ہونے والے تھے، جتنے تھے، سب تک وہ آواز پہنچ گئی اور سب لوگ اپنے سر اور گردن کو جھکا دیا. یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مراقبے میں ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے، وہ بھی اپنی گردن اور کو جھکا دیے سر کو، اور یہ کہے کہ آپ کے قدم میرے سر آنکھوں پر ہیں. تو آپ کو خطاب دیا گیا دربار غوثیت سے سلطان ہند کا. تو آپ کے بھی بڑے کرامات اور واقعات ہیں. اور ایک اہم واقعہ کہنا بھول گئی کہ جس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا گیا، شاید میں کچھ صحیح یاد نہیں الفاظ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریے. اب تک تو سیکھنے میں تھے، اب بیان کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ یہ عرض کیے کہ میں اجمی ہوں اور یہ عربوں کے سامنے میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے سامنے نظر آیا اور آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ کھولو. جب آپ منہ کھولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، 7 بار ڈالے آپ منہ میں. اس کے بعد پھر دوسرے وقت بھی آپ نے اس طریقے سے کہا کہ کچھ آپ کو جھجک محسوس رہی تھی تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالے تو 6 بار ڈالے. تو معلوم پوچھنے پر، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار ڈالے تھے، تو میں بھی 7 بار کہا جاتا ہے، اس لیے میں 6 بار ڈالا ہوں. تو اس لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں بہت بے حساب واقعات ہیں، ایک اہم واقعات میں بے حساب واقعات ہیں آپ کے. اور ابھی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اولیاء اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اولیاء اللہ کے نام کے سورہ نازل فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے نام کا سورہ ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اولیاء اللہ کا ذکر بھی کیا ہے بلکہ آپ اولیاء اللہ کے نام کے سورہ بھی نازل فرمایا قرآن میں. تو اولیاء اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنت جماعت پر ایک اعتراض رہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. ہاں مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں. اللہ بچائے. اور غوث احمد دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہر بیان میں زیادہ تر تاکید توحید پر بیان ہوتا تھا، اور آپ کا توحید پر اور آپ کا انداز جھنجھوڑنے کی طرح تھا آپ کے بیانات میں. تو لہٰذا آپ سے دین زندہ ہوا. ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک لقب محی الدین ہے، تو آپ کی محنت سے گویا دین کی تعلیمات جو بہت پھیکی پڑ گئی تھی، لوگ غافل تھے، تو آپ کی محنت اور کوشش اتنی رہی کہ آپ کی محنت سے دین زندہ ہو گیا. تو لہٰذا ایک لقب آپ کا محی الدین بھی ہے. اور آپ کے لکھے ہوئے کتابیں بھی بہت زیادہ، عربی زبان میں بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک یہ واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ کرامت کا کر کے اپنی بات بالکل ختم کر دوں گی. ایک آپ کے نام کی بھی یہ تاثیر ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ گاؤں میں ایک صاحبہ بہت بیمار تھے، بہت علاج کرائے، انہوں اچھے نہیں ہوئے. تو ان کو لوگ بولے بھائی حیدرآباد میں لے کے جاؤ، وہاں پر بڑے ڈاکٹر علاج ہو جائے گا. تو پھر جب ان کو لے کر آئے تو ان کے رشتے دار کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے آئے. تو وہ جو رشتے دار تھے ان کے گھر پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا جھنڈا ان کے گیٹ کے پاس لگا ہوا تھا. تو وہ صاحبہ کو جب لائے تو وہ گھر میں داخل نہیں ہو رہے. اتنے کوشش جو ساتھ ان کے لے کے آئے تھے، ان کو جو بھی رشتے دار تھے بہت کوشش کرے، مگر وہ گیٹ پہ اتنی طاقت آ گئی تھی ان کے پاس، حالانکہ کمزور ہو گئے تھے بہت، مگر کسی بھی قیمت پہ گیٹ پہ اندر داخل نہیں ہو رہے تھے. تو صاحب خانہ کو اتنا علم دیا تھا اللہ نے کہ وہ بولے بھائی نہیں، یہ دروازے سے وہ نہیں آئیں گے، اب ان کو دوسرے دروازے، تو گھر کا اور ایک دروازہ اس دروازے سے لے کے آئے. پھر معلوم ہوا کہ وہاں پر حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا جھنڈا لگا ہوا تھا. تو ان کے وہ صاحبہ کے اوپر شیطان تھا، اثرات ہو گئے تھے. تو شیطان وہ جھنڈے کے نیچے سے نہیں آتا جہاں تک جھنڈے کا ایریا ہے. تو اس واسطے وہ صاحب اندر نہیں آ رہے تھے گھر میں، دوسری طرف سے آ گئے. تو یہ بھی ایک صبح اس قسم کے جو بے حساب واقعات ہیں آپ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی بولے، جو بھی سنے، اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اولیاء اللہ سے سچی محبت عقیدت رکھنے والا بنائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے. توحید اصل چیز ہے، مگر اولیاء اللہ توحید ہی کی تعلیم دیتے ہیں. اولیاء اللہ سے کا کنیکشن قائم ہونا، اصل توحید کا کنیکشن قائم ہونا ہے کہ ہم کو توحید ہی کی تعلیم دیتے ہیں. اولیاء اللہ توحید سے ہٹ کر کوئی تعلیم نہیں دیتے، نہ وہ توحید سے ہٹ کر بات بولنے والے ولی اللہ نے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقائد کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، عقیدے کو صحیح رکھیے. بعد میں اعمال کی اہمیت ہے. غلط عقیدہ رکھ کر اعمال کتنے بھی صحیح کرو قابل قبول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کو سنت الجماعت کے صحیح عقیدے پر، ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کی اللہ آخری دم تک صحیح عقیدے پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. یا اللہ ذکر ولادت سردار اولیاء کے ولادت شریفہ کے ذکر کی برکت سے اللہ کل مریضوں کو تندرستی دے. آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے، اللہ اس بیماری میں جتنے لوگ مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور اس بیماری کو دنیا سے اٹھا دے. جتنے مسلمان جہاں جہاں اس بیماری میں ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور اس بیماری سے ہر بیماری سے نجات دے اور ہم سب کو روحانیت پر قائم رہنے روحان کا کنیکشن ہمارا قائم رکھنے کے قابل بنائے، ہم سب کو قابل رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.